अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। आपको जो चीज़ अल्लाह ताला की जानिब से दी गई है आप लोगों तक पहुँचा दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम शरीयत, उसके अहकामात सारे के सारे लोगों तक पहुँचा दिए। उन अहकामात में से नमाज एक बहुत बड़ा रुकन है इस्लाम का। उसके मसाइल, उसका तरीक़ाकार, किन आमाल से नमाज ख़त्म हो जाती है, कौन से आमाल नमाज के अंदर ज़रूरी हैं, कौन से गैर ज़रूरी हैं, सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी। उन मसाइल में से एक मसला नमाज के अंदर सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने के हवाले से भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के अंदर और हर नमाज की हर रकत के अंदर सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म दिया है। वो नमाजी खा अकेला हो, खा मुक्तदी की सूरत में हो, खा इमाम की सूरत में हो, खा मर्द हो, खा औरत हो, जो भी नमाजी है और कोई भी नमाज पढ़ रहा है, उस नमाज के अंदर सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बात मिलती है। लेकिन कई अहबाब ऐसे हैं कि जो सूरतुल फ़ातिहा को ज़रूरी नहीं समझते, उसको मकरूह समझते हैं, बाज़ उसको हराम के दर्जे पर ले जाते हैं कि जो सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेगा उसके मुंह के अंदर आग पड़ेगी वगैरह वगैरह। इस तरह के कई अक़वाल जो हैं वो मिलते हैं। आज हम इस मौजू की हकीकत के अंदर जाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात मैंने आपके सामने रखी है, क्या दलाइल के एतबार से वाकई इसी तरह है या कि दलाइल दूसरे अहबाब के हक़ में बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपके सामने ये रखूँगा कि नमाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करना ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं आपके सामने ये जुज़ रखूँगा कि नमाज के अंदर कितनी तिलावत करना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर यह चीज़ आपके सामने रखी जाएगी कि मुक्तदी जो है उसके लिए कितनी किरात करना ज़रूरी है। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, ये नमाज का मसला बयान किया जा रहा है। इसके पस मंज़र में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुरान मुयस्सर हो वो पढ़ो। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 20 के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है। ये मा तयस्सरा से मुराद क्या है ये आगे जाकर इंशाअल्लाह हम बात करते हैं। कुरान मजीद की इस आयत से हमें ये तो मालूम हो गया कि नमाज के अंदर कुरान मजीद पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं कि कुरान मजीद में से जो चीज़ तुमको मुयस्सर हो, जो चीज़ तुम्हारे लिए आसान हो, उसकी तिलावत करनी है, उसकी किरात करनी है। इसके हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिनसे ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े मालूम हो जाएगी कि नमाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करना ये लाजमी है हर नमाजी के लिए। सही मुस्लिम मैं आपके सामने खोलता हूँ, ये मेरे सामने सही मुस्लिम है। इसकी हदीस नंबर है 396। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بقراءۃ، کہ قرات کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ نماز کوئی بھی ہو، اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ دوسری دلیل صحیح بخاری میں سے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں نے کھول لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز کے اندر قرات کی جائے گی۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ دوسری حدیث صحیح بخاری کی 776 نمبر حدیث، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر نماز کے اندر قرات کی جائے گی۔ اسی طرح سنن نبی داود کے اندر حدیث نمبر 821 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرؤ، سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے اندر قرات کرو۔ اس حدیث سے بھی قرات کے فرض ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے۔ یہ جزء القرات امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 161 یہاں پر ایک صحابی بدری صحابی کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کبر ثم اقرأ ثم ارکع، نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہہ، پھر تو قرات کر اور پھر رکوع کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازی کو حکم دیا کہ تو نے قرات کرنی ہے نماز کے اندر، یہ حکم دیا ہے لہذا یہ قرات کرنا فرض ہوا۔ یہ روایت نمبر ہے 103 اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ پانچویں حدیث میں آپ کے سامنے صحیح مسلم میں سے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کے اندر گفتگو کر لی تو صحابہ نے ان کو بڑی غصے کی نظروں سے دیکھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کرنے کے بعد ان کو مسئلہ سمجھایا۔ آپ نے نہ ان کو ڈانٹا، نہ سختی کی، نہ مارا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے انداز سے مسئلہ سمجھایا۔ وہ کیا تھا مسئلہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، نماز کے اندر لوگ گفتگو نہیں کر سکتے، اس کے اندر لوگوں کی گفتگو کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 537 نمبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر لوگ گفتگو نہیں کر سکتے، اس کے اندر کلام الناس درست نہیں ہے۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز کے اندر تسبیحات ہوں گی، تکبیر ہوگی اور قرآن مجید کی تلاوت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، اور یہ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی تھے۔ اس حدیث سے جہاں پر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر قرآن مجید پڑھا جائے گا، وہاں پر یہ مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مقتدی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ وہ کتنی تلاوت ہے فرض، وہ انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہر نماز کے اندر لازمی ہے، اب ہم دوسرا جو سمجھتے ہیں کہ وہ قرات کتنی لازمی ہے، کون سا حصہ ضروری ہے۔ جب ہم دلائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ نمازی کوئی بھی ہو۔ پہلی دلیل قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید میں سے جو میسر ہو اس کی تلاوت کرو۔ ما تیسر من القرآن، یہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز سکھائی تو اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ کیا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ نے ما تیسرہ کا تذکرہ کیا۔
یہ سنن نبی داود میں نکالتا ہوں، اس میں حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو قبلہ رخ ہو جا، فکبر اور اللہ اکبر کا، ثم اقرأ بأم القرآن، پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 859 سنن نبی داود کے اندر۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، فتوجہت الی القبلہ، تو قبلہ رخ ہو جانا، فکبر اور اللہ اکبر کہنا، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللہ ان تقرأ، پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا اور جو اللہ نے چاہا کہ تو پڑھے پھر وہ پڑھنا۔ اس حدیث کے اندر یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام القرآن کا لفظ بول رہے ہیں، اور یہی حدیث تھوڑی سی پیچھے ہے۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 856۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کو جب نماز سکھا رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں اذا قمت الی الصلاۃ فکبر ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ اور پھر تو تلاوت کر جو تجھے قرآن مجید میں سے میسر ہو۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور دوسری حدیث کے اندر ما تیسر من القرآن اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس کی تفسیر ان احادیث نے کر دی کہ اس کے اندر کم از کم سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ لازمی آتی ہے، تو اتنی قرأت جو ہے یہ ضروری ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کی۔ یہ ہو گئی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی رکھتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 756۔ اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو آدمی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کم از کم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا یہ لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے اوپر مختلف اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ جی یہ حدیث منفرد کے لیے ہے، یہ حدیث مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ مقتدی کے لیے بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کے الگ دلائل بھی موجود ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر لفظ من جو ہے یہ عام ہے، لا صلاۃ لمن، اور عام ہمیشہ عام ہی رہتا ہے جب تک اس کو خاص کرنے کی کوئی دلیل نہ مل جائے، اور کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے صحیح کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ مقتدی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کر دیا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام کر دیا ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ لہٰذا یہ لفظ من جو ہے یہ عام ہے، کوئی بھی نمازی نماز پڑھے گا، وہ امام کی حالت میں ہو یا مقتدی کی حالت میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھے گا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ اصول ایسا ہے کہ یہ اصول صرف ہمارا ہی نہیں، بلکہ جو احباب سورۃ الفاتحہ کو ضروری نہیں سمجھتے وہ بھی اس اصول کو مانتے ہیں کہ لفظ من عام ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت بڑے عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ان کی کتاب ہے تقریر ترمذی، یہاں پر صفحہ نمبر 69 ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ لفظ من عام ہے مقتدی کو بھی شامل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک قرات خلف الامام واجب ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لفظ من عام ہے، مقتدی کو بھی شامل ہے اور امام کو بھی شامل ہے، یعنی جیسے یہ لفظ من جو ہے امام کے لیے بولا جا سکتا ہے، اسی طرح مقتدی بھی اس کے تحت آئے گا۔ اس کے حاشیے میں اس کی مزید صراحت کی گئی ہے مولانا عبد القادر کی جانب سے، یعنی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہی حدیث جو صحیح بخاری کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے،
وہی حدیث لکھ کر حاشیے میں مولانا عبد القادر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر من کا لفظ امام اور مقتدی دونوں کو شامل ہے، لہٰذا جو لوگ تعصب کی وجہ سے اس حدیث کو منفرد کے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی صرف امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، مقتدی کے لیے کوئی ضروری نہیں، یہ اصول ان کا رد کرتا ہے، ان کی غلطی واضح کر رہا ہے، اور یہ اصول صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ ان کے اہل علم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر دوسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی بعض احادیث میں فصاعدن کا لفظ بھی آتا ہے، اگر آپ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ مقتدی کے لیے اس حدیث سے لازمی قرار دیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کو لازم کہتے ہیں، تو فصاعدن سورۃ الفاتحہ سے زیادہ پڑھنا پھر وہ بھی لازم ہونا چاہیے۔ تو جیسے آپ فصاعدن کو لازم نہیں مانتے، اسی طرح جو ہے وہ پہلے جز کو آپ کیسے لازم قرار دیتے ہیں؟ یہ اعتراض بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اصولی اعتبار سے لفظ فصاعدن کا اضافہ جناب معمر کا ہے، اور معمر کا یہ اضافہ درست نہیں ہے، یہ شاذ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لفظ فا کے بعد جو آنے والی چیز ہے وہ ضروری نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی دلیل ایسے آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ وہ ربع دینار تک چوری کرے، فصاعدن یا زیادہ چوری کرے۔ اب ربع دینار یعنی دینار کے چوتھائی حصے تک چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ لازمی کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے ربع دینار یا اس کے برابر قیمت کا ہونا جو ہے یہ لازمی ہے، اس کے اوپر ہو نہ ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لازمی ربع دینار ہے۔ اور لغت کے اعتبار سے بھی اہل لغت نے یہ بات واضح کی ہے، لفظ فا کے بعد آنے والا حکم وہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، مکتبہ رحمانیہ سے شائع ہونے والی درسی نسخہ، اس کے حاشیے پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے افادات جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں، العرف الشذی کے نام پر ان کے ایک تلمیذ نے جمع کیے تھے۔ اس کا صفحہ نمبر 177 ہے، خود اس بات کی صراحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں فصاعدن کا لفظ بول کر اس کے اوپر جو اعتراض کیا گیا ہے، جو سوال اٹھایا گیا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ثم زعم الاحناف، پھر احناف نے یہ سمجھا ہے کہ حدیث کی مراد جو ہے وہ فاتحہ کو بھی واجب کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سورت ہے آگے وہ بھی واجب کرتی ہے۔ کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ اللُّغَةَ، لیکن یہ فہم جو ہے لغت کے خلاف ہے۔ فَإِنَّ أَرْبَابَ اللُّغَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ مَا بَعْدَ الْفَاءِ يَكُونُ غَيْرَ ضُرُورِيٍّ، کیونکہ اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ فا کے بعد آنے والی جو بات ہے وہ غیر ضروری ہوتی ہے۔ فصاعدن یہاں پر پہلے فا آیا ہے، پھر صاعدن لفظ آیا ہے، تو خود مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ فا کے بعد آنے والا حکم جو ہے وہ غیر ضروری ہوتا ہے۔ وَصَرَّحَ بِهِ سیبویہ فی الکتاب فی باب الاضافات، اور سیبویہ جو بہت بڑا نحوی گزرا ہے امت محمدیہ کے اندر، اس نے اپنی کتاب کے باب الاضافہ کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ لفظ فا کے بعد آنے والی بات جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی۔ تیسرا جواب، یہ صحیح بخاری سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور ان کا تبصرہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 772۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر سورۃ الفاتحہ سے زیادہ تو تلاوت کرے گا تو وہ بہتر ہے، اگر سورۃ الفاتحہ کی تو تلاوت بس کرتا ہے، اسی پر ٹھہر جاتا ہے، تو نماز تیری پوری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھی جائے گی، یہ ضروری ہے، اس سے زیادہ اگر تلاوت کی جائے گی تو وہ بہتر ہے، اگر نہ کی جائے گی
تو سورۃ الفاتحہ ہی کافی ہے۔ دوسری دلیل حدیث مبارکہ میں سے میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث رکھتا ہوں۔ اس حدیث کا نمبر ہے 395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثاً غیر تمام، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نماز پڑھی جس کے اندر سورۃ الفاتحہ کی وہ تلاوت نہیں کرتا فہی خداج، تو وہ نماز خداج ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا غیر تمام، وہ نماز پوری نہیں ہے۔ خداج کا معنی ہے فاسد ہے، نماز باطل ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی تلاوت کرنا یہ لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ نماز ناقص ہوگی۔ ناقص کا معنی یہاں پر باطل ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر خداج جو ہے یہ فاسد کے اوپر بولا جاتا ہے، باطل کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاستذکار کے اندر لفظ خداج کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں والخداج النقصان والفساد، خداج کا معنی نقصان اور فساد ہے، یعنی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، اور جو فاسد نماز ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوتی۔ جو احباب اس حدیث کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خداج کا معنی جو ہے وہ ناقص ہے، یعنی قبول تو ہو جائے گی صرف ناقص رہے گی، نماز کا ثواب اس کو پورا نہیں ملے گا، اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں وقت زعم من لم یوجب قراءۃ الفاتحہ فی الصلاۃ ان قولہ خداج یدل علی جواز الصلاۃ لانہ النقصان، کہتے ہیں کہ جو سورۃ الفاتحہ کو واجب قرار نہیں دیتے نماز کے اندر، انہوں نے لفظ خداج سے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا معنی نقصان ہے، والصلاۃ الناقصۃ جائزۃ، اور ناقص نماز جو ہے وہ جائز تو ہے نا۔ جواب دیتے ہیں وہذا تحکم فاسد، کہتے ہیں یہ بالکل فاسد تحکم ہے، یہ سراسر ان کا تعصب ہے، لغت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کہتے ہیں والنظر یوجب فی النقصان الا یجوز معہ الصلاۃ، کہتے ہیں کہ تحقیق اسی بات کی متقاضی ہے کہ نقصان کے ساتھ نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب نماز پوری نہیں ہوگی اور بندہ جو ہے نماز پوری ہونے کے بغیر ہی، اس کو پتہ بھی ہے میری نماز پوری نہیں، اور اس کے بغیر وہ نماز مکمل کر رہا ہے، اس کے بغیر نماز سے وہ نکل رہا ہے، تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز اس کی نہیں ہوئی۔ تو لفظ خداج کا معنی ایسا نقصان ہے کہ جس کا مطلب باطل ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے۔ دوسرا قول امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب القراءت کے اندر صفحہ نمبر 20 پر یہ لکھا ہے فہی خداج، ان کا معنی ہے المراد بہ النقصان الذی لا یجزی الصلاۃ معہ، کہتے ہیں کہ خداج ایسے نقصان کو کہتے ہیں کہ جس کی موجودگی میں نماز جائز نہیں ہوتی۔ یہ اہل لغت نے اس کا مفہوم بیان کیا۔ اسی طرح امام خطابی رحمہ اللہ نے سنن نبی داود کی شرح معالم السنن کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ معناہ ناقصۃ نقص و فساد و بطلان، کہ اس کا معنی ناقص ہے، اور وہ ناقص ایسا کہ جس کا مطلب فساد اور بطلان کے معنی میں آتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جزء القراءت کے اندر جناب ابو عبید رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اخدجت الناقہ کا لفظ عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے کہ جب وہ بچہ جو ہے گرا دے اور وہ بچہ میت ہو، مردہ ہو، لا ينتفع به، کہ اس سے نفع حاصل نہ کیا جا سکے۔ یعنی عربی زبان کے اندر لفظ خداج اونٹنی کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو قبل از وقت پیدا ہو جائے اور مردہ پیدا ہو، اور جس سے نفع حاصل نہ کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداج کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز فاسد ہے۔ ان دلائل سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ نماز کے اندر کم از کم سورۃ الفاتحہ پڑھنی لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔